बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? जी हाँ, स्पेशल एपिसोड हमेशा आपके सामने लेके आते हैं कोई ऐसे गेस्ट जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, और बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि ऐसे भी हमारे पास गेस्ट आते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स हों और साथ आर्टिस्ट को लेके आएँ। और शहर में तो बहुत से इवेंट्स होते रहते हैं। एक टाइम था कि शहर में साल में इक्का दुक्का या 4-5 इवेंट होते थे, लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजर्स की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि अब हर वीक में जो है वो 2-2 नहीं, 3-3 नहीं, बल्कि 10-10 जो है वो इवेंट्स हो रहे हैं। और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बढ़ती जा रही है, लोग भी ज़्यादा आते जा रहे हैं। जीटीए की अगर बात करें तो ग्रेटर टोरंटो एरिया एक वो वाहिद एरिया है जो कि ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका, मैं अमेरिका और कनाडा दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों के अंदर ये वो वाहिद एरिया है जिसके अंदर एज़ पर द सेंसस, एज़ पर द काउंसलेट ऑफ पाकिस्तान 3,80,000 से 4 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं। जी हाँ, तो ये वाहिद जगह है जहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट आता है तो एक सक्सेसफुल और हिट शो देके जाता है, और कोई अगर ऑर्गेनाइज़र को अच्छा शो करना चाहता है तो वो ज़रूर एक कामयाब ऑर्गेनाइज़र बन के यहाँ से निकलता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो शो कैसा था, उसे कैसे आगे लेके आए। तो ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं संगीत की और आर्टिस्ट की, तो ज़हन के अंदर बहुत से नाम आते हैं, लेकिन कम्युनिटी में पिछले कुछ 1-2 साल में हमने देखा है कि कव्वाली के इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, और बहुत से कव्वाल दुनिया भर से कनाडा में आते हैं और परफॉर्म करते हैं, और सारे जितने भी कव्वाल आते हैं वो सब एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंस देते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम साबरी ब्रदर्स, जी हाँ, जिनको आप लोगों ने देखा है, पहचाना है, जिनको हम सुनते आ रहे हैं, कव्वाली हो या सूफ़ी कलाम हो, एक बहुत बड़ा नाम है। और उसके साथ ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो कि उनको लेके आए, और हम सबको मौका मिला कि हम उस इवेंट को अटेंड किया। पिछले 10 दिन से मुख्तलिफ इवेंट्स हुए। कैसे कैसे इवेंट्स हुए, क्या क्या मसरूफियात रही, उस सब के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं सलीम साबरी भाई को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। और हमारे साथ कैस खान, माशाल्लाह के ट्रैवल से एक बड़ा नाम इंडस्ट्री का, बड़े अरसे से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। भाईजान वेलकम, क्या हाल है? खैरियत से? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब एंटर हुए तो मैंने आपका जब ये देखा आउटफिट, तो मुझे था कि भाई कमीशलवार वगैरह पहनी होगी। वो काफ़ी कवालों का जो है ना वो इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, तो वो आते हैं और वो फुल अपने उस के अंदर आते हैं। तो मैंने आपको देखने के बाद पीछे देखा कि सलीम भाई अभी आए कि नहीं आए। असल में मैंने पानदान जो है ना साइड में रखा हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, माशाल्लाह से एक हम लोग पले बड़े यूरोप में हैं जी, और प्रोफेशन हमारा बिल्कुल कव्वाली का है, लेकिन एक शौक़ होता है कि चलो एक ड्रेसिंग। बहुत अच्छी बात है जी कि वो आज ही मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कि जब आप अच्छा पहनते हैं वो आपको डिफ़ाइन करता है एक्चुअल में, ठीक है? तो अच्छा पहनना, अच्छा लगना बड़ा ज़रूरी है। और कुरान के अंदर भी आता है, आपको पता है कैस भाई, कि अल्लाह ताला कहते हैं जो मैंने तुम्हें जो माल दिया है ना, जी, इसको खर्च करो, और ये नज़र आना चाहिए। हम उस माल को छुपा के रखते हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है जी कि नज़र का मसला है। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अच्छी सवारी, अच्छा घर, खुशबू, लिबास, ये इंसान की एक पहचान होती है। बिल्कुल पहचान होती है। तो ये ज़रूरी है, तो हम तो उसी सुन्नत पे फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा आप फॉलो कर रहे हैं माशाल्लाह। थोड़ी सी मैं जो है ना वो कैस भाई से ज़रा 2 मिनट ज़रा बात करूँ, क्योंकि माशाल्लाह आपको लेके आने वाले शहर में हैं। बिल्कुल। और पिछले तकरीबन 3 महीने से एक शोर एक मच रहा है शहर के अंदर, और हर रोज़ व्हाट्सएप पे एक मैसेज, और फेसबुक खोलो तो सामने आपकी तस्वीर, ठीक है? तो ये माशाल्लाह उन्होंने जो पहचान आपके साथ हमारी एक बनाई और शहर में आपको लेके आए, और पिछले लगातार 10 दिन में मुख्तलिफ इवेंट्स किए। तो कैस भाई सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद इस चीज़ की पेश करते हैं, और ये पूछना चाहते हैं पंजाबी चे कि भाई कीड़ा कीड़ा है जेड़ा नहीं स्कूल लैन दे रहा, क्योंकि शुगल में मजाक में कि ये जो काम है ना बड़ा मुश्किल काम है। एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल काम है। हमने इनको पता है कैस भाई को बहुत पहले इवेंट्स किए, बड़े इवेंट्स किए, छोटे इवेंट्स किए, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा बाज आ गए। लेकिन हमने देखा है कि ये जो कीड़ा इनके पास है ना उसकी नस्ल डिफरेंट है, और वो माशाल्लाह, क्योंकि ये लगातार पिछले कोई 3 से 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि के ट्रैवल्स की तरफ से हर 2 या 3 महीने के बाद एक इवेंट आता है माशाल्लाह। और कैस भाई हमेशा मोहब्बत से फ़ोन करते हैं, अहमद भाई मैंने आपकी 2 टिकटें रखी हैं, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो ये इनकी मोहब्बत है। तो भाईजान सबसे पहले बताइए कि ये जर्नी, ये कैसे आपने सोचा कि के ट्रैवल माशाल्लाह एक हाउस होल्ड नेम तो है जी लेकिन ये इस तरफ कैसे आना हुआ? जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई, आपने आज मौका दिया हमें आपके
پاس آنے کا اور انٹرویو کا, اور ایئر وائی جیسے پریسٹیج چینل پہ آپ نے ہمیں دعوت دی تو بہت بہت شکریہ. اور سیکنڈلی کے ٹریول, جیسے کہ آپ نے کہا الحمدللہ آلریڈی ایک سب سے پہلا اسٹیپ تھا ہمارا ہمارے بزنس کو اسٹیبلش کرنا, کے ٹریولس کو اسٹیبلش کرنا, اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا. اور جب کسی بھی بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے جو مارکیٹنگ ایکسپینس ہے آپ کا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اس پہ بہت زیادہ وشواس, آپ کہہ لیں اعتماد ہے کہ یو ہیو ٹو اسپینڈ منی آن مارکیٹنگ. صحیح بات. تو پہلے ہم نے شہر میں ڈفرینٹ شوز, بڑے بڑے شوز اسپانسر کیے, ان کو دیکھا, ان کا طریقہ کار دیکھا کہ ہاؤ دے ورک, ہاؤ اٹس ڈن, کیا چیزیں کرنی چاہیے, کیا نہیں کرنی چاہیے, کیسے اسپانسر آپ کا خوش ہوتا ہے, لائک ڈفرینٹ پارٹس آف دا میکینزم. وہ تو آپ نے صحیح کہا ہے کہ ان کو خوش کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. بٹ انسٹیڈ آف جو ہمارا مارکیٹنگ کا بجٹ تھا, جو کہ ہم کافی زیادہ ایک سالانہ شو اسپانسرشپ اس میں دیتے تھے, میں نے سوچا کہ رادر دین گیونگ منی ٹو somebody else, why not take that money and آپ خود سے ایک اپنے آپ کو پروموٹ کریں, اپنے آپ کو برانڈ کریں. آپ سے بہتر تو کوئی نہیں آپ کو جانتا. تو اس طرح سے الحمدللہ یہ سلسلہ کار شروع ہوا جی. اور ہوتے 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 اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی عزت سے ہمیں نوازا ہوا ہے. اور ماشاء اللہ بیک ٹو بیک کچھ شوز ہمارے الحمدللہ کافی سکسیزفل ہوئے ہیں, ہاؤس فل گئے ہیں ماشاء اللہ. ناٹ جسٹ 1 or 2 or 3, بٹ تھوڑا ایک رپور بنتا آ رہا ہے. اور اب لوگوں کو جو ہے وہ کے ایونٹس کا بھی نام ایک سمجھ آ گیا کہ جی کے ایونٹس کا کوئی بھی ہم شو ڈالیں تو پیپل آر آلریڈی الحمدللہ ایکسائٹیڈ اینڈ دے نو لائک دے گنا گیٹ گڈ کوالٹی فیملی انٹرٹینمنٹ ایٹ اے ویری ریزنیبل پرائس. اچھا سلیم بھائی, جب لوگ کسی کے بارے میں کہیں اور محفل میں بیٹھ کے بات کریں نا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے نا, بے شک وہ اس کی برائی کر رہا ہو یا اچھی کر رہا ہو, کہیں اور بیٹھے بات کر رہا ہو, تو بندہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے ایریا میں کامیاب ہے اور صحیح جگہ پہ ہٹ کر رہا ہے. تو یہ ان دوستوں میں سے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے. کچھ پچھلے دنوں میں بھی ایک بادشاہ ہوئی تو کہتے ہیں یار وہ کے والے کو دیکھو, وہ ہر کوئی 2 مہینے بعد جو ہے نا وہ کر دیتا ہے. اب وہ برانڈ بن چکے ہیں ماشاء اللہ. تو اور میں اس میں اضافہ کروں گا یہ کہ جتنا آرٹسٹ تو پروموٹر کو اچھی چاہیے ہی, لیکن اتنا ہی ضروری ہے کہ آرٹسٹ کو ایک اچھا پروموٹر ملے. صحیح بات ہے. کیونکہ صرف مارکیٹنگ یہ تو ہے ہی, لیکن اس کی دیکھ بھال اور اس کا سارا سنبھالنا یہ سب بہت معنی رکھتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے جس طریقے سے ہمیں بلایا اور جو لک آفٹر کی ہے, ہیٹس آف ٹو دی گائے. تو ایک کوئکلی بات کرتے ہیں, جو آپ کا ایک شو میں مجھے آنا موقع ملا آپ کے پاس آنے کا, جو مسیساگا میں آپ نے کیا, سواگت بینکٹ ہال کے. جی جی. تو میں اپنی طرف سے زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ نا اندر اینڈ پہ جاؤ اور سب سے جلدی واپس نکلو. اچھا. وہ والد صاحب نے ایک بڑی چیز اچھی سکھائی ہے, پنجابی میں کہتے ہیں میلہ پریا ہی چھڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ذہن میں وہ بات بچپن سے بیٹھی ہوئی ہے کہ یار آپ جاؤ, اپنی فیس دکھاؤ, تھوڑا سا انجوائے کرو اور ٹائم سے نکل کے واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو ہم اس میتھڈولوجی پکے ہیں. تو جب میں گیا تو میرا تھا کہ یار اندر کوئی 100 200 300 بندہ ہوگا اور آرام سے جا کے اندر گھس کے آگے جا کے بیٹھ جائیں گے. تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو انٹر کے اوپر ہی رش لگا ہوا ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں وہ ہال بھی لمبا ہے, تو وہاں پہ میرا خیال ہے نانا کرتے ہوئے 800-1000 بندے سے اوپر فل تھا, فل ہاؤس. ٹھیک ہے. اور میں دیکھ کچھ لوگ تو واپس بھی گئے شاید. ہاں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے, اور دل سے دعا بھی نکلی ان کے لیے. اور پھر ان کو تلاش کیا اور انہوں نے فوراً سے پہلے ہاتھ پکڑا اور آپ سے جا کے ملاقات کرائی. ان کا بڑا پن ہے ماشاء اللہ. تو بہت بہت مبارک ہو بھائی جان کہ اتنا بڑا شو آپ نے مساگا کے اندر کرنا. اٹس ناٹ این ایزی جاب. بہت سے آرگنائزرز بڑی کوشش کرتے ہیں اور تمام آرگنائزرز جو ہے نا وہ قابل احترام ہیں, تمام لوگ محنت کرتے ہیں, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے جانا. اور ان میں سے ایک شخصیت ہے جو کہ تمام آرگنائزرز کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں, تمام دوستوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب ایک کوئک کوشچن بیفور میں ان کے پاس جاؤں اور پھر میں ان کے ساتھ ہی کافی دیر سے ٹائم اسپینڈ کروں گا. آپ 2 الفاظ میں ایکسپلین کیجیے گا اس چیز کو کیس بھائی, کہ دور سے دیکھنا بڑا آسان ہے نا کہ ایونٹ ہو رہا ہے, کروانا کتنا مشکل ہے؟ سر بہت اچھا آپ کا کویشچن ہے. اور آپ نے ایک انگریزی میں کہاوت سنی ہے کہ گراس از گرین آن دا ادر سائڈ. تو اٹ لکس ایزی, اور جیسے کہا کہ دوسرے سائڈ پہ آپ کو بہت ہر چیز بہت سرسبز و شاداب ہے, بٹ جب آپ اس کے اندر کودتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اینڈ ڈیمانڈنگ اٹ از. اینڈ ڈیفینیٹلی ایونٹس کروانا, جیسے آپ نے کہا کہ اٹ ٹیکس اے لاٹ اوے فرام یو, اسپیشلی ڈیورنگ دا لاسٹ کپل آف ڈیز بفور دا پریپریشنس, کیونکہ جیسے ہمارے بزنس بھی ہیں تو وی ہیو ٹو فوکس آن دا ایونٹ. وہاں پہ بھی ہمارا حرج ہو رہا ہے, ادھر بھی ٹائم دے رہے ہیں, فیملی بھی ہے. تو it's a lot of hard work. And also I want to highlight here as well is that I'm really blessed to have my team that's with me,
کیونکہ اس طرح کے اس لیول پہ اس کیلیبر پہ شوز کروانا ایٹ لیسٹ ایک بندے کی بس کی بات تو نہیں ہے. تو جو ہماری کے ٹیم کے تمام جو ہمارے ممبرز ہیں تو ہیٹس آف ٹو دیم ایز ویل, بیکاز یہ پورا کریڈٹ اکیلے لینا تو آئی نیور ڈن دیٹ اینڈ نیور ول. تو آلویز ود مائی ٹیم اینڈ ود ویل وشرز لائک یو. آپ کا بھی بہت اس میں آپ کہیں کہ کروشل کردار ہے, کلیدی کردار ہے کہ آپ چلو فرنٹ پہ آپ اتنا نہیں آتے بٹ بیک اینڈ پہ آپ کی ہمیشہ سپورٹ ہمارے ساتھ رہی ہے اینڈ وی ریلی اپریشیٹ دیٹ. تھینک یو ویری مچ. سلیم صابری, جی سر, یو کے میں پیدائش ہوئی اور یو کے میں پلے بڑھے اور یو کے میں صوفی بھی سیکھا, قوالی بھی سیکھی. آف کیمرہ بھی آپ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ بہت سے ہمارے فنکار اور ان کی آگے اولادیں اور ان کی جنریشنز جب ڈفرینٹ کنٹریز میں چلے جاتے ہیں, مقیم ہو جاتے ہیں, تو وہ اپنے اس کہہ رہے نا کہ فیملی کا جو ایک شجر نصر چل رہا ہوتا ہے نا, اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک, وہ جو فیملی ٹری ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ڈفرینٹ مختلف قسم کے جو شعبوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن بہت کم اگزامپل ہیں کہ آپ جیسے دوست جو کہ جنہوں نے وہاں پہ رہے, جہاں پیدا ہوئے, اور اس کے بعد اپنی صوفی کلام اور صوفی جو آپ کی ایجوکیشن جو پیچھے سالوں سے چلتی آ رہی ہے اس کو بھی برقرار رکھا, قوالی بھی سیکھی. تو یہ شوق کیسے آیا, کہ کیا اس میں والد صاحب کی طرف سے زور تھا کہ بس یہ تھا کہ یار مجھے اس لیگیسی کو بلٹ رکھنا ہے؟ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اصل میں ہمارے والد صاحب آئے تھے 58 میں یو کے میں, جو ون آف دا فرسٹ ٹو ارائیو ان دا یو کے. تو ان جتنے بھی ان کے ساتھ جو اور بھی مزید لوگ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے توجہ ثقافت پہ اور تربیت پہ اور جو روایتی چیزیں ان کی تھی وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر آ گئے تو ہماری نسلیں خراب ہو جائیں. تو انہوں نے اور زور دیا بجائے اس کے کہ چلو یہ ویسٹرن, لیکن اور زیادہ زور دیا. جیسے مدرسے میں اسکول کے بعد مدرسہ جانا, ٹھیک ہے, اردو کی زبان کی تعلیم, باقی اسلامک جتنی بھی تعلیمات ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ایک صوفی گھرانے سے تعلق ہے تو وہ ایک جینیٹکلی بھی انہوں نے ایک ذمہ داری سمجھی کہ بھائی آگے نسلوں کو یہ پہنچایا جائے تاکہ وہ ان کا کام ہو گیا, مطلب انہوں نے جو ذمہ داری لی تھی. تو اسی ماحول میں ہماری تربیت ہوئی. اور میں نے تو ایک معجزہ کہیں یا کرامت کہیں یا جو بھی کہیں, لیکن جب اس میں ہم پلے بڑھے نا تو ایک بذات خود ایک ذوق اور شوق پیدا ہوا کہ یار یہ تو کچھ اور ہے اس میں, اور تو ہم اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. اور میوزک ہمارے یہاں جو گھر پہ ہمیشہ جو چلتا تھا وہ قوالی تھی, کیونکہ ہمارے یہاں قوالی کی محفل بھی ہوا کرتی تھی اور کروایا کرتے تھے. ہمارے ننیال کے سائڈ سے میرے نانا کچھ کلام پڑھتے بھی تھے, لکھتے بھی تھے, ماموں بھی قوال ہیں, تو وہ بھی ایک ماحول تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ان کا ایک انہوں نے ایک اپنے آپ پہ ذمہ داری وہ کر لی تھی کہ بھائی چونکہ ہم لوگ پردیس میں آئیں تو ہمارے بچے کہیں خراب نہ ہو جائے, کہیں ویسٹرنائز نہ ہو جائے, تو زیادہ زور دیا. صحیح بات ہے. کتنے سال کی عمر میں آپ نے جو ہے نا وہ اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر؟ سب سے پہلے میری پرفارمنس تھی 11-12 سال کی عمر میں. اچھا. جی 7 سال کی عمر میں اس کا شوق اور ذوق مجھے پیدا ہو گیا تھا. 7 سال جی کی عمر سے. عمر وہ ہوتی ہے جس کے اندر بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے. فٹ بال اور کرکٹ کھیلتا ہوتا ہے وہ بچہ. تو اس بچے نے جو ہے وہ کلام پڑھنا شروع کر دیے, کلام کو سمجھنا شروع کر دیا, کیونکہ کلام میں جو اس کے جو تلفظ اور جو اردو ہے نا اس کی, ٹھیک ہے, وہ بہت ڈیپ معنی رکھتی ہے. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنا شروع کی اور 11 سال کی عمر کے اندر پہلی پرفارمنس دی اسٹیج پر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پھر مزید اور تعلیمات کی تو بہت ضرورت تھی. 11 سال کی عمر میں بچہ کتنا سیکھتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن جتنا بھی آتا تھا ہم نے پیش کیا. پھر آگے بڑھ کے پھر استادوں کے ساتھ ہم جڑے. حاجی مقبول صابری صاحب میرے استاد ہیں, ان کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا. مجھے اعزاز یہ حاصل ہے کہ ان کا لائف کا فائنل پرفارمنس ان کے ساتھ میں نے کی. بڑا نام ہے جی, بہت بڑا نام ہے حاجی مقبول تو صابری. حاجی مقبول صابری اور میں باجے پہ میں تھا ان کے ساتھ, اور پروگرام کیپ ٹاؤن کا پروگرام تھا وہ, ساؤتھ افریقہ. جی 2011 میں. صحیح. تو جب صوفی کلام کی بات کرتے ہیں تو
زیادہ تر میں نے دیکھا کہ صابری بردر جو ہیں وہ ایک جو کلام جو لکھے ہوئے کلام چلتے آ رہے ہیں ان کو ہی پیش کرتے ہیں, ان کو ہی پڑھتے ہیں اور انہیں کی ویلیو کرتے ہیں. کبھی ایسا موقع بھی ملا کہ یار کچھ ہم خود کلام بھی لکھیں, ٹھیک ہے, اور خود اپنی کمپوزیشن بھی بلڈ کریں؟ سر ہے ہمارے اپنے کلام. اچھا جی مناقب ہیں ہمارے, میرے اپنے کلام ہیں. اچھا جی بابا فرید گنجی شکر کی شان میں ہے, خواجہ معین الدین کی شان میں ہے. اچھا زبردست. وہ کلام ہم نے خود لکھے. صحیح. صابری بھائی اپنے یہ دیکھتے ہیں سلیم بھائی کہ اوور دا ٹائم جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو چیزیں فیڈ ہوتی ہیں, پرانی ہوتی جاتی ہیں, لیکن قوالی اور کلام ایسا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ نیا ہوتا جاتا ہے. میرے اس فیلڈ میں تقریباً غالباً 45 سال ہو گئے. جس پیک پہ اور عروج پہ قوالی آج کے دن میں ہے نا, وہ کبھی میں نے نہیں دیکھی. ایون کہ صابری بردرز کے زمانے میں, نصرت خان کے زمانے میں ایک گلوبلی اس کا فنامنل کی بات کر رہا ہوں, وہ تو اپنے پیک میں تھے ہی, ان کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا میری نظروں میں. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ذوق و شوق بڑھ گیا. جو قوالی کا جو ٹرینڈ ہے نا, جو لوگوں کو سننے کا جو شوق ہے, ذوق ہے, جس تعداد میں لوگ سنتے ہیں, اتنا بڑا کبھی بھی اتنا بڑا جو پیک پہ نہیں گیا وہ کوئی بھی نہیں گیا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لیجنڈس ہوتے ہیں نا, ہمارے ایک کہنے کی بدقسمتی ہے برِ صغیر کی, انڈیا پاکستان, کہ لیجنڈس جانے کے بعد بنائے جاتے ہیں, اور جو ہمارے لیونگ لیجنڈس ہوتے ہیں ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے. جس طرح بھی آپ نے حاجی مقبول صاحب کی بات کی, تو جانے کے بعد ان کی کمی محسوس ہوئی. سر وہ اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستان کی ہی واز این ایمبیسڈر, اور قوالی کے سمت میں تو ان جیسا کوئی ہوا ہی نہیں میری نظروں میں. صحیح کہہ رہے ہیں. جو اسپیشلی ان کا انداز تھا, سب قوال ہماری نظروں میں بہت بڑے ہیں, ہم قابل احترام ہیں, لیکن وہ جو ان کا انداز تھا, جو ان کی میلوڈی تھی, ان کی دھنیں بنانی, کمپوزیشنز آج بھی تازہ ترین ہیں, آج بھی لوگ سنتے ہیں. ان کی ادائیگی سب چیزوں کو ملا کے نا, وہی واز آؤٹ اسٹینڈنگ آرٹسٹ. غزل بھی بہت کمال کی جاتے تھے. مجھے آپ نے جو بولا تو مجھے ان کی چیزیں پیچھے یاد آنا شروع ہوئی. جی سر. تو جب طرز کی بات کرتے ہیں, ان کا اپنا ایک طرز اور اپنا ایک طریقہ تھا اس کا کرنے کا, اور آپ نے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت وقت گزارا, بہت مطلب میں نے تو بہت زیادہ سیکھا ان سے. تو میں تو کہوں گا تھوڑا سا اسی طرز میں اگر کچھ آپ کا پیش کر سکیں. میں آپ کو ضرور سناؤں گا, لیکن یہ ایک ماحول ہوتا ہے, تو بغیر ساز کے تو وہ پھر وہ بات نہیں بن پائے گی نا. صحیح بات ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو تو ہم اسٹیج تک ہی محدود رکھیں. بات یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے پاس جو کوئی آتے ہیں, ہم کچھ نہ کچھ سن کے ضرور بھیجتے ہیں ان کو. چلو اینڈ میں سنائیں گے. صحیح ہے. تو پاکستان آنا جانا رہتا ہوگا آپ کا؟ بالکل بالکل, ہر سال جاتے ہیں ہم. اکثر ہمیں فیض احمد فیض فیسٹیول میں بھی بلایا جاتا ہے لندن سے. اچھا. تو میں اور وسیم جاتے ہیں وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں. اگلے سال بھی ہماری دعوت ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کافی پروگرامز کرتے ہیں, NCA میں کرتے ہیں, لمز یونیورسٹی میں, جم خانے میں ہم ٹھہرتے ہوئے پروگرام بھی کرتے ہیں, لاہور جم خانے میں. صحیح صحیح. جی, اسلام آباد PTV, یہ سارے پروگرام ہم کرتے ہیں. سوری میں نے کسی اور چینل کا نام لے لیا. کوئی بات نہیں. تو یہ بتائیں کہ دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں, دنیا بھر میں پرفارمنسز ہوتی ہیں آپ کی, ایسا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں میں جاتا ہوں تو مجھے کافی زیادہ جو ہے نا اپنائیت محسوس ہوتی ہے, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ قوالی کو اور شاعری کو اور ساتھ صوفیزم کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آڈینس بھی ویسی ہو. ہاں, لیکن یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ کسی ایک ہی ملک ہے ایسا. جیسے کینیڈا میں میں نے دیکھا کہ ہم جب سے آئے ہیں لوگ دیوانے ہیں, جس طرح سے کہ وہ ملنے کے لیے اور ساتھ میں فوٹو کھنچانے کے لیے یا سننے کے لیے, سارے شوز ہمارے ماشاءاللہ سے فل ہاؤس ہوئے ہیں. تو یہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے. جہاں پہ ہم رہتے ہیں UK میں, تو وہ تو اتنا بزی رہتے ہیں ہم الحمدللہ. وہاں کی آڈینس بھی, پاکستان تو ہے ہی کیونکہ وہاں کی ثقافت ہے, اور یہاں پہ وہاں پہ تو لوگ بہت ہی اچھا سنتے ہیں. تو میری نظروں میں میری ساری آڈینس سب سے محبت ہے الحمدللہ. وہ اکثر کیونکہ آرٹسٹ جب ہم بیٹھتے ہیں بات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں یار یہ پرٹیکولر جو وینیو تھا نا, مجھے یہاں پہ مزہ آیا کیونکہ پرفارمنس میں نے کرنی 2 گھنٹے کی تھی, لیکن میں نے صبح 5 بجے بند کیا کیونکہ آڈینس ویسی تھی. نہیں, وہ ظاہر ہے کہ لاہور میں الحمرہ میں جب ہم پرفارم کرتے ہیں نا, اور وہ ہال 1 میں بھی کیا, ہال 2 میں بھی کیا, ہال 1 میں زیادہ کیا ہم نے, جو بڑا ہال ہے, اور وہ فل ہوتا ہے.
اور ہر چیز پہ ہر باریکی پہ آپ کو داد ملتی ہے وہاں پہ. ایسی سنوئی ہے وہاں پہ ماشاء اللہ. تو ایسے کون سے ہمارے قوال ہیں جن کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ یار یہ پرٹیکولر ان کو میں نے سنا ہے؟ جس طرح ایک تو مقبول حاجی مقبول صاحب کی تو ہم نے بات کی. صابری بردرز تو ہیں ہی ہمارے جو استاد بھی ہمارے, اور انہی کو ہم فالو کرتے ہیں زیادہ تر. اور نصرت خان ہے جنہوں نے قوالی کو ایسا عروج بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, بال بال مغفرت کرے, کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے نا کتنے قوال حضرات آج رزق کما رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. نہ ہی صرف پاکستان میں بلکہ پورے برِ صغیر میں, پوری دنیا میں, دنیا کے اندر. اور ان کو اچھا یہ بتائیں کہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ قوالی کا جو جب ہم بات کرتے ہیں تو سننے میں تو ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ ایک الفاظ کو کہ کدھر کہاں پہ زور دیا گیا اور کہاں پہ کس کلام میں کیا بات ہوئی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نصرت فتح علی خان صاحب کے زمانے میں بھی جب انہوں نے پرفارمنسز کی تو گورے بھی ناچتے تھے اور گورے بھی اسی طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے تھے. تو یہ آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ بہت سی آڈینس آپ کی ہماری ہوتی ہے آڈینس جو لوکل جو انڈیجنس پاپولیشن جس کے کہتے ہیں, تو وہ اکثر ہمارے پروگرام کرواتے ہیں, میلوں میں بھی کرواتے ہیں. جب ان کا ملٹی کلچرل فیسٹیول ہوتا ہے تو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمارے جو میوزک کو. تو اس میں جو ہے نا وہ میں نے دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں بعد میں آ کے کہ آپ کیا کہہ رہے تھے وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی اسپارک مل رہی تھی اور ہمارے دل پہ اس کا اثر ہوا. یہ بات آپ نے صحیح کی, کیونکہ یہ روحانی غذا ہے. قوالی جو ہے نا روحانی غذا ہے. جس طرح سے جسم کی غذا ہوتی ہے دل کی, تو دل کا جو اس کی غذا ہے وہ ذکر الہی ہے. باڈی کا جو سارا دار و مدار کھانے پینے پہ ہوتا ہے, اس کی غذا وہ ہے فوڈ. تو روح بھی تو ایک شے ہے نا, تو اس کی غذا کیا ہے؟ تو بزرگوں نے یہ بتایا کہ یہ روح کی غذا ہے. سما اور موسیقی یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے روح کی غذا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس سے روح کو تازگی ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. وہ میں ایک بیٹھا تھا, ایک ہمارے ایک اور قوال ہے ماشاء اللہ لوکل یہاں پہ, تو کہتے جی کہ مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ قوالی کے کیا کیا فوائد ہیں. تو کہتے یار سوال بڑا مختلف سا تھا کہ قوالی کے کیا کیا فوائد ہیں. تو کہتے جی کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ قوالی کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا کہ وہ آپ کے ڈپریشن کو ختم کرتا ہے. 100%. آپ کا جو سارا جو دار و مدار ہے نا وہ نارملائز کرتا ہے. پہلے جو میوزک ہے نا اس سے آپ کا سارا مینٹل سٹیٹ جو ہے نا وہ میڈیٹیشن میں آپ کو لے کے جاتا ہے. پھر آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو کلام پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے یا مولا علی کا ذکر ہوتا ہے, ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. تو دل کو اس کی اور سب کا جو مجموعہ جو ہے نا پھر روح پہ اثر کرتا ہے. اب جب روح سکون ہو جائے گی نا تو جسم بھی سکون میں آ گیا, سب کچھ پھر آپ بالکل چین سے ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ بغیر قوالی کے مجھے نیند ہی نہیں آتی, وہ قوالی لگا کے سو جاتے ہیں اور فریش اٹھتے ہیں. یا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اٹھتے ہی قوالی لگاتے ہیں. کیس بھائی آپ ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ جھکاؤ قوالی کے ایونٹس کی طرف کافی زیادہ رہا ہے. کیا خوش شوق سے آپ بھی قوالی بہت پسند کرتے ہیں؟ جی بالکل. قوالی آپ کو جیسے کہ ابھی سلیم صاحب نے بتایا کہ روح کی غذا ہے, تو اس میں جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے, جو صوفیزم ہے, وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے ہمیں قوالی میں. اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ قوالی کو صحیح انداز میں سنیں تو یہ ایک عبادت بھی ہے. بالکل. تو اس وجہ سے کیا بات 100%. ویسے تو بزرگوں نے تو اس کو عبادت ہی اسی سے تو یہ اس کا سارا آغاز ہوا ہے. خانقاہوں میں یہ عبادت کے طور پہ اس کے استعمال کیا جاتا تھا. نہ اہلوں کو تو الاؤ ہی نہیں تھا کہ وہ آئیں خانقاہ میں قوالی سنیں, کیونکہ اتنی اونچی اوپر کی چیز ہے یہ. صحیح بات ہے. ایسا کوئی کلام جو آپ کہیں کہ یار یہ میں نے اپنا آج تک کا بیسٹ کیا ہے, ہوتا ہے نا کہ انسان کو لگے یہ دس واز ون آف مائی بیسٹ جو میں نے کلام پیش کیا. ہماری بہت ساری چیزیں ریکارڈنگز بھی آ چکی ہیں جو لاہور میں ہم نے کروائی تھیں, تو ان میں سے بھی ہیں کلام. لیکن سب سے زیادہ جو جس میں ہمیں روحانیت کا جو پہلو ملتا ہے اور جو ہمیں خود بذات خود اس کا جو ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے وہ تاجدار حرم. کیا بات ہے. تاجدار حرم. وہ جب آپ نے میں پرفارمنس میں تھا آپ کی جو, تو آپ نے میرے خیال وہ دوسرا
کلام کی تاج اتنے لوگوں کی فرمائش تو مجھے بس وہی موقع ملا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہم نے میلہ وہ میں آیا احمد بھائی کو میلے میں جلبن آیا تھا, احمد بھائی گیا, تو میں نے وہ کلام جب میں نکلنے لگا تھا, وہ جب آپ نے کلام شروع کیا نا, تو میں بالکل پیچھے سے واک کر کے اور سامنے آ کے بیٹھا. جی آپ نے سلام کیا اور میں نے آپ کو اس کو اتنے حصے کو ریکارڈ کیا اور میں نے سنا, وہ ایسا تھا کہ اس طرح بال آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ اس طریقے تھا. اور کیا خوبصورت پرفارمنس تھی آپ کی, وچ بیکم می یور فین ایز ویل ماشاء اللہ. اور چاہوں گا کہ تھوڑا سا اسی کو تاجدار حرم ہی شاید تھوڑا سا سناتے ہیں, اور پروگرام کیونکہ وقت کم ہے. ٹھیک ہے, اجازت ہے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے, جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم او نگاہ کرم, تاجدار حرم او نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بے سنور جائیں گے. حامی بے کساں, حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں یہ جہاں, حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں جی سلیم بھائی بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ, آپ نے وقت نکالا اور ہمارے جتنے ویورز ہیں ان کو بھی موقع ملا آپ کو یہاں بھی سننے کا, اور ماشاء اللہ پوری دنیا بھر میں تو آپ کو سنتے ہیں. کیس بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. جلدی سے بتائیے کہ آنے والے اگلے 2-3 مہینے میں کوئی نیا پروگرام آ رہا ہے تو؟ سر انشاءاللہ آنے والے 2-3 مہینے میں ہمارا نیکسٹ ایونٹ انڈر پلاننگ سٹیجز میں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ہی سلیم بھائی, وسیم بھائی اینڈ انٹائر کرو کو انشاءاللہ اگلے سال ہم پھر دعوت دیں گے. تو پہلے سے ہی آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ بالکل. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیز خان کون کون سے پروگرامز لے کے آ رہے ہیں, تو ان کا جو انسٹاگرام اور فیس بک کے جو پیجز ہیں اس کے اوپر آپ جائیں کہ ٹریول یا کیز خان کو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملیں گے, اور فالو کرتے رہیں. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ میں 3 دفعہ ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے ہی لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو آگے لے کے آنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم سب الگ الگ اپنے اپنے ایریاز میں کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے ایریاز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. تو کیز خان کوشش کر رہے ہیں بڑے عرصے سے ماشاءاللہ, ایک میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں مختلف ایونٹس لے کے آنے کے لیے. تو ہم سب کو چاہیے کہ مل کے سپورٹ کریں. ایسے ایونٹس ہونے چاہیے, ایسے آرٹسٹ ہمارے پاس آنے چاہیے, ورنہ ایسا موقع کیسے ملے گا. تو ایسے ہی ملے گا کہ ہم کیز خان کو اور ان کے پورے گروپ کو, ان کی ٹیم کو سپورٹ کریں. دیکھتے رہیے بی مائی گیسٹ اونلی آن ARY نیوز. سی یو نیکسٹ ٹائم.